अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम आज अक़ीदा नस्फिया पर बात करेंगे और हमारी ख्वाहिश होगी कि जितना जल्दी मुमकिन हो अल-अक़ीदतुन नस्फिया को हम मुकम्मल करें। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, फिर अर्ज़ करता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुतुब अक़ायद और मतून में जो दलाइल हैं हम अल-फ़िक़्हुल अकबर में देंगे इंशाअल्लाह। फ़िलहाल मेरी कोशिश होगी कि हम अल-अक़ाइदुन नस्फिया का जो मतन है इसको अच्छी तरह समझ लें। इसको अक़ीदतुन नस्फिया भी कहते हैं, अल-अक़ाइदुन नस्फिया भी कहते हैं, मतनुल अक़ाइद भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से ये किताब मारूफ़ है। तो कोशिश होगी हमारी इस मतन को हल करें, मतन की इबारत को हल करें। बाकी अक़ाइद पर गुफ्तगू तफसील के साथ इंशाअल्लाह हम अल-फ़िक़्हुल अकबर में करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। यहाँ शुरू में एक बात ज़हन नशीन फरमा लें कि हज़रत अल्लामा नस्फ़ी रहमहुल्लाह के नाम से 3 नाम हैं जो मारूफ़ हैं। नंबर 1 इमाम अबुल मुईन मैमून बिन मोहम्मद बिन माबद बिन मकहूल अन-नसफ़ी अल-हनफ़ी रहमहुल्लाह। वफ़ात है इनकी 508 हिजरी में। इनकी किताब है अत-तमहीद फ़ी उसूलिद्दीन, ये अक़ायद के अंदर किताब है। अत-तमहीद फ़ी उसूलिद्दीन अक़ायद में इनकी किताब है। नंबर 2 मुफ्ती सकलैन इमाम नजमुद्दीन अबू हफ्स उमर बिन मोहम्मद बिन अहमद अन-नसफ़ी अल-हनफ़ी रहमहुल्लाह। वफ़ात 537 हिजरी। ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं मतनुल अक़ायद, ये इनकी किताब है। नंबर 3 अल्लामा हाफ़िज़ुद्दीन अबुल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद बिन महमूद अन-नसफ़ी अल-हनफ़ी रहमहुल्लाह ताला। वफ़ात 710 हिजरी। मारूफ़ तफ़सीर कुरान करीम की मदारिकुत तंज़ील व हक़ाइक़ुत तावील जो कि तफ़सीर मदारिक के नाम से है, ये इन अल्लामा नस्फ़ी रहमहुल्लाह की है। तो ये ज़हन में रख लें, जब हम मतन में अल्लामा नस्फ़ी कहेंगे तो इस अल्लामा नस्फ़ी से मुराद इस किताब के मुसन्निफ़ हैं इमाम नजमुद्दीन अबू हफ्स उमर बिन मोहम्मद बिन अहमद अन-नस्फ़ी रहमहुल्लाह। वफ़ात 537 हिजरी। चलिए मतन शुरू करते हैं। क़ाल अहलुल हक़ हक़ाइक़ुल अशिया साबिततुन वल इल्मु बिहा मुतहक़्क़क़ुन ख़िलाफ़न लिस्सोफ़स्ताइय्या। अहले हक़ का अक़ीदा है कि अशिया की हकीकतें साबित हैं, अशिया की हकीकतों इल्म साबित और मुहक़्क़क़ है। फ़िरका सोफ़स्ताइय्या का इसमें इख्तिलाफ़ है, वो अशिया के हक़ाइक़ के वजूद का इनकार करते हैं। पहली बात समझें कि हज़रत ने फरमाया अहलुस्सुन्नत वल जमात ही अहले हक़ हैं। अहलुस्सुन्नत वल जमात को अहले हक़ कहने की 2 वजह हैं। एक वजह कि हक़ अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात को अहलुस्सुन्नत वल जमात सही मानों में बयान करते हैं और सही मतलब बयान करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के मुतालिक सही मौक़िफ़ अहलुस्सुन्नत वल जमात का है, इसलिए अहलुस्सुन्नत वल जमात को अहले हक़ कहते हैं। नंबर 2 हक़ का माना है एतदाल। अहले हक़ का माना एतदाल वाले। अहलुस्सुन्नत वल जमात ही एतदाल वाले हैं, इसलिए इनको अहले हक़ कहा जाता है। मैंने कई एक मरतबा ये बात तफसील से की है सिरात मुस्तकीम को बयान करते हुए कि एक होता है हद से उतर जाना, एक होता है हद से निकल जाना, एक है हद से उतर जाना, एक है हद पे रहना। और अरबी में कहते हैं हद से गुज़र जाना। हद से गुज़र जाना ये है इफ़रात, हद से उतर जाना ये है तफरीत, और हद पे रहना ये है एतदाल। इसी तरह हद से गुज़र जाना ये इल्हाद है।
حد سے اتر جانا یہ بدعات ہے، اور حد پہ رہنا یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اہل حق کو اہل اعتدال ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے ان کو اہل حق کہا جاتا ہے، اور خود کو اہل حق کہنا چاہیے۔ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں، جب معاملہ عقیدے کا ہو تو خود کو حق پر کہنا اور مخالف کو باطل پر سمجھنا یہ ضروری ہے۔ جب معاملہ عقیدے کا ہو تو یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اہل حق ہیں اور ہمارا مخالف اہل باطل ہے۔ اور جب معاملہ فروعی مسائل کا ہو، اجتہادیات کا ہو، مذاہب کا ہو، تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف خطا پر ہے اور اس میں حق کا احتمال ہے، اور ہم اہل حق ہیں اور ہمارے موقف میں خطا کا احتمال ہے۔ ہمارا مخالف اہل خطا ہے لیکن اس میں ثواب کا احتمال ہے۔ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں کہ جب مسئلہ عقیدے کا ہو تو پھر یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم اہل حق ہیں اور ہمارا مخالف اہل باطل ہے۔ اور جب معاملہ عقائد کا نہ ہو، مسائل اجتہادیہ کا ہو، فروعی مسائل کا ہو، مذاہب کا ہو، تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم اہل حق ہیں لیکن خطا کا احتمال ہے، اور ہمارا مخالف اہل خطا ہے اور اس میں حق یعنی ثواب کا احتمال ہے۔ تو عقائد میں گفتگو اور طرح سے ہے اور اجتہادیات میں گفتگو اور طرح سے ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ امام زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ، وفات 970 ہجری۔ حضرت فرماتے ہیں الاشباح والنظائر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان فائدۃ فی اعتقاد الانسان فی مذہبہ و مذہب غیرہ کے اندر اذا سئلنا عن مذہبنا و مذہب مخالفینا فی الفروع یجب علینا ان نجیب بان مذہبنا صواب یحتمل الخطا و مذہب مخالفینا خطا یحتمل الصواب لأنک لو قطعت القول لما صح قولنا ان المجتہد یخطئ و یصیب۔ جب ہم سے ہمارے مذہب کے بارے میں پوچھا جائے، مخالف کے مذہب کے بارے میں پوچھا جائے، مذہب سے مراد اجتہادی مسئلہ، تو لازم ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا مذہب درست ہے لیکن خطا کا احتمال ہے۔ ہمارے مخالف کا مذہب یعنی اجتہادی مسئلہ، فروعی مسئلہ، مستنبط شدہ مسئلہ، یہ خطا ہے اور ثواب کا احتمال ہے۔ کیوں؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ہی ثواب ہیں، خطا کا کوئی احتمال نہیں، مخالف خطا پر ہے، درست ہونے کا کوئی احتمال نہیں، تو یہ کہنا پھر غلط ہوگا کہ مجتہد کبھی مصیب ہوتا ہے، کبھی مخطئ ہوتا ہے۔ جب مجتہد سے کبھی خطا ہوتی ہے اور کبھی ثواب درست مسئلہ نکالتا ہے تو ظاہر ہے پھر کبھی ہم ثواب کریں، کبھی خطا پر بھی ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا سُئِلْنَا عَن مُعْتَقَدِنَا وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا فِي الْعَقَائِدِ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَّقُولَ الْحَقُّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَالْبَاطِلُ مَا عَلَيْهِ خُصُومُنَا۔ اور جب ہم سے پوچھا جائے ہمارے عقائد اور ہمارے مخالف کے عقائد کے بارے میں تو ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ ہم کہیں حق وہ ہے جس پر ہم ہیں اور باطل وہ ہے جس پر مخالف ہے۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ، دنیا میں جتنی بھی اشیاء موجود ہیں، آسمان اور زمین، یہ نفس الامر میں موجود ہیں، خارج میں موجود ہیں اور متحقق ہیں، اور ان کے وجود کا علم یہ بھی موجود ہے۔ والعلم بہا متحقق، یعنی اشیاء بھی موجود ہیں اور اشیاء کا علم بھی موجود ہے۔ سوفسطائیہ فرقہ ہے، یہ فلاسفہ کا وہ گروہ ہے کہ جو نصوص کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتے ہیں، نفس کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، ان کا موقف بالکل الگ ہے، بالکل الگ تھلگ ہے۔ ان کے 3 فرقے ہیں، ایک ہے ان کا انادیہ، اور ایک ان کا عندیہ، اور ایک ہے لا ادریہ۔ انادیہ جو اشیاء کی حقیقتوں کے بالکل ہی منکر ہے، کہتے ہیں جو چیزیں ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں، وہم اور خیال ہے۔ ان کو انادیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ انادی ہے، یہ ضدی ہیں، یہ بات کو مانتے اور سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو انادیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ان کا دوسرا گروہ ہے عندیہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ اشیاء کی حقیقت اور اشیاء کے وجود کے منکر ہیں۔ ان کے ہاں اشیاء کا وجود تو ہے لیکن یہ ہمارے خیالات کے تابع ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ لوگ اشیاء کی حقیقت کو مانیں گے، اشیاء کے وجود کو مانیں گے، لیکن کہتے ہیں اشیاء کا حقیقت اور وجود ہمارے
ہر انسان کے خیال کے تابع ہے، جو انسان اس کو سمجھے گا وہی ہوگا۔ مثلا کوئی زمین کے بارے میں خیال کرے آسمان ہے تو آسمان ہے، کوئی آسمان کے بارے میں خیال کرے زمین ہے تو وہ زمین ہے۔ تو یہ لوگ اشیاء کی حقیقت کے قائل ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کا وجود یہ انسان کے خیال کے تابع ہے۔ ان کو ہندی اس لیے کہتے ہیں، یہ ہر چیز کو آئندہ تعبیر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارے یہاں یہ ہے۔ تیسرا فرقہ ان کا لا ادریہ، یہ لوگ اشیاء کے ثبوت عدم ثبوت میں شک کے قائل ہیں۔ اشیاء موجود ہیں، پتہ نہیں موجود، پتہ نہیں، اس لیے ان کو لا ادریہ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز میں لا ادری کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں۔ واسباب العلم للحق للخلق ثلاثۃ الحواس السلیمہ والخبر الصادق والعقل، مخلوق کے لیے حصول علم کے ذرائع تین ہیں، یعنی تین ذرائع سے مخلوق کو علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 حواس سلیمہ، نمبر 2 خبر صادق، نمبر 3 عقل یعنی عقل سلیم۔ فالحواس خمس السمع والبصر والشم والذوق والمس، کہتے ہیں حواس یہ 5 ہیں۔ نمبر 1 السمع سننا، البصر دیکھنا، الشم سونگھنا، الذوق چکھنا، والمس چھونا، یہ 5 حواس ہیں۔ بکل حاست منہا توقف علام وضعت ہی لہو، اور ان حواس میں سے ہر ایک چیز سے، ہر ایک حادثہ سے وہی چیز معلوم ہوگی جس کے لیے حادثہ بنایا گیا ہے۔ مثلا کان سننے کے لیے ہے تو اس سے دیکھنا نہیں ہوگا، آنکھ دیکھنے کے لیے ہے تو اس سے سننا نہیں ہوگا، اور ناک سونگھنے کے لیے ہے اس سے کھانا نہیں ہوگا، زبان کھانے چکھنے کے لیے ہے تو اس سے سونگھنا نہیں ہوگا۔ یہ بات ان نے فرمائی ہے۔ یہ یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو مصنف فرمایا کہ اسباب علم 3 ہیں، یا سوفسطائیہ فرقے کی گمراہی کو واضح کی ہے۔ کیوں؟ ان کی گمراہی کا سبب کیا ہے کہ وہ حصول علم کے جو ذرائع ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہے، اگر اس کے یقین کر لیتے، عقل کا صحیح استعمال کر لیتے، حواس کا صحیح استعمال کر لیتے تو گمراہی سے بچ جاتے۔ تو ان نے اسباب علم جو ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس وجہ سے گمراہ ہوئے۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حواس 5 ہیں، ان حواس سے مراد اعضاء نہیں ہیں، بلکہ یہاں حواس سے مراد وہ 5 قوتیں ہیں جو ان اعضاء میں موجود ہوتی ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں ایک حادثہ کون سا ہے؟ سمع سننا، اس سے مراد ہے قوت سامعہ، یعنی وہ قوت جو انسان کے کان میں اللہ نے سننے کی رکھی ہے۔ اس کا مطلب کان نہیں، بلکہ کان کے اندر جو قوت ہے اسے کہتے ہیں حاسہ۔ اسی طرح قوت باصرہ، اس کا معنی آنکھ نہیں، آنکھ میں جو دیکھنے کی قوت ہے وہ ہے۔ قوت شامہ سونگھنا، قوت شامہ سے مراد ناک نہیں، ناک میں جو سونگھنے کی طاقت ہے وہ ہے۔ قوت ذائقہ چکھنا، اس سے مراد زبان نہیں ہے، زبان میں جو اللہ نے صلاحیت چکھنے کی رکھی ہے اس سے مراد وہ ہے۔ لامسہ، اس سے مراد ہے قوت لامسہ، یعنی انسان کے جسم میں جو چھو کر کوئی چیز محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ والخبر الصادق علی نوعین، احدہما الخبر المتواتر وهو الخبر الثابت علی السنۃ قوم لا يتصور تواترهم علی الکذب۔ کہتے ہیں جو خبریں ہم نے کہا نا حصول علم کے ذرائع 3 ہیں، نمبر 1 حواس، اور حواس 5 ہیں۔ نمبر 2 خبر صادق، خبر صادق کی 2 قسمیں ہیں، ان میں ایک ہے خبر متواتر۔ نمبر 1 خبر متواتر، اور خبر متواتر کا معنی ان نے بیان فرمایا، میں عرض کرتا ہوں۔ دوسری قسم ہے خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو حصول علم کے 3 ذرائع ہیں، نمبر 1 حواس، اس کی 5 قسمیں ہوگی، نمبر 2 خبر صادق، اس کی 2 قسمیں ہوگی، نمبر 1 خبر متواتر، نمبر 1 خبر متواتر، اور نمبر 2 خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر متواتر کسے کہتے ہیں کہ متواتر اس خبر کو کہتے ہیں جو اتنے آدمیوں سے منقول ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہو۔ اتنے لوگ ایک بات کو نقل کریں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقل تسلیم نہ کرے، یعنی عام طور پہ ایسا ہوتا نہ ہو، عادتاً یہ محال ہو، اسے کہتے ہیں خبر متواتر۔ وهو موجب للعلم ضروری کالعلم بالملوک الخالیۃ فی الازمنۃ الماضیہ
والبلدان النائیہ، کہتے ہیں یہ جو خبر صادق کی قسم ہے، خبر متواتر، اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ موجب العلم ضروری ہے، یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے خبر متواتر۔ جس طرح گزشتہ زمانوں میں گزرے ہوئے بادشاہ، اب اتنی لوگوں سے ان کی خبریں منقول ہیں کہ عادتاً اتنے لوگ جھوٹ پر جمع ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح والبلدان النائیہ، یعنی اس وقت بھی کتنے شہر دور دراز ایسے موجود ہیں جو بعض لوگوں نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ اب تو چلو ویڈیو دیکھ لی، بعضوں نے ویڈیو پر بھی نہیں دیکھے ہوں گے، صرف نام سنا ہوگا اور ان کا وجود مانتے ہیں کہ ہاں اس نام کا ملک ہے دنیا میں۔ تو خبر متواتر کا فائدہ اس سے علم ضروری اور علم یقینی حاصل ہوتا ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 2، خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کیا ہے؟ خبر النوع الثانی خبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المؤید بالمعجزۃ وهو یوجب العلم الاستدلالیہ۔ دوسری قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، وہ پیغمبر جس کی رسالت معجزہ سے ثابت ہو۔ خبر رسول سے علم استدلالی حاصل ہوتا ہے۔ والعلم الثابت به یضاہی العلم الثابت بالضرورۃ فی التیقن والاثبات، اور وہ علم جو اس خبر رسول سے حاصل ہوتا ہے یہ علم یقین اور مضبوطی میں علم بدیہی کی طرح ہے، یعنی جس طرح خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی ہے، اسی طرح خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی یقینی ہے۔ تو دونوں سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ظن اور گمان کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں ان نے جو بات فرمائی ہے اچھی طرح سمجھ لیں، اس سے جو علم حاصل ہے وہ علم استدلالی ہے۔ علم استدلالی کا مطلب کیا ہے؟ علم استدلالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا علم کہ جو چند باتیں ذہن میں رکھنے سے ایک نتیجہ نکلتا ہے اس کو علم استدلالی کہتے ہیں۔ مثلا ابھی ہم نے جو بات کی ہے خبر رسول سے مراد کیا ہے؟ المؤید بالمعجزہ۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ اس شخص کی خبر ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ نمبر 2، اس کا دعویٰ نبوت دلائل سے ثابت ہے۔ نمبر 3، جو شخص دعویٰ نبوت کرے، دعویٰ نبوت اس کا دلائل سے ثابت ہو تو اس کی بات سچی بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھو اس میں صغرا اور کبرا اور مقدمات کو ملانا پڑا نا، اسے کہتے ہیں علم استدلالی۔ تو خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، اور خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم یہ علم استدلالی ہوتا ہے۔ علم استدلالی کسے کہتے ہیں؟ وہ میں نے عرض کیا جس میں چند باتیں ذہن میں رکھ کر نتیجہ نکالتے ہیں۔ نمبر 1، اس شخص کی خبر ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ نمبر 2، دعوی نبوت دلائل سے ثابت ہے۔ نمبر 3، جو دعوی نبوت کرے اور اس کا دعوی نبوت دلائل سے ثابت ہو تو اس کی بات سچی ہوتی ہے، یہ ہے علم استدلالی۔ اما العقل فهو سبب للعلم ایضا وما ثبت منه بالبداہۃ فهو ضروری كالعلم بأن كل شيء اعظم من جزئه وما ثبت منه بالاستدلال فهو اکتسابی۔ عقل سلیم بھی حصول علم کے حصول کا سبب ہے۔ عقل کے ذریعے جو علم بغیر غور و فکر کے حاصل ہو وہ یقینی ہوتا ہے، جیسے اس بات کے علم کہ ہر چیز کا کل اس کے جز سے بڑا ہے۔ ہر چیز کا کل اس کے جز چھوٹا ہوگا اور کل بڑا ہوگا نا، اب یہ عقلی بات ہے، بدیہی بات ہے۔ اور جو علم غور و فکر سے حاصل ہو وہ اکتسابی ہے۔ اب پہلی بات سمجھیں، عقل سلیم سے مراد کیا ہے؟ عقل سلیم کسے کہتے ہیں؟ عقل سلیم سے مراد وہ جوہر ہے جو انسان کے دماغ میں ہے، وہ جوہر جس کی وجہ سے دلائل کے ذریعے غائبات کا اور جس کی وجہ سے مشاہدہ کے ذریعے محسوسات کے ادراک کو اسے عقل کہتے ہیں۔ عقل کی تعریف، عقل سے مراد وہ جوہر ہے جس کی وجہ سے دلائل کے ذریعے غائبات کا اور مشاہدہ کے ذریعے محسوسات کا ادراک ہو، اس کا نام ہے عقل۔ ایک بات۔ دوسری بات، علم یہ اکتسابی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا نا اسے علم جو حاصل ہوگا علم اکتسابی ہوگا۔ علم اکتسابی کہتے ہیں جو علم دلیل میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہو وہ ہے علم اکتسابی۔
جو دلیل میں غور و فکر کرنے سے علم حاصل ہو اسے کہتے ہیں علم اکتسابی۔ مثال سمجھیں، ایک ہوتی ہے علت اور ایک ہوتا ہے معلول۔ کبھی علت سے معلول کا علم ہوتا ہے اور کبھی معلول سے علت کا علم ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک ہے آگ اور ایک ہے دھواں۔ آگ علت ہے اور دھواں معلول ہے، یعنی آگ کی وجہ سے دھواں ہوتا ہے نا، تو دھوئیں کی وجہ سے تو آگ نہیں ہوتی۔ تو دھواں آگ علت ہے اور دھواں معلول ہے، یعنی آگ کی وجہ سے دھواں ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے۔ اب کبھی علت سے معلول پر استدلال ہوگا۔ مثلا جب آگ دیکھیں گے تو یقین ہوگا بھی یہ دھواں ہے۔ کبھی آگ اس طرح ہوتی ہے کہ وہاں دھواں محسوس نہیں ہوتا، یعنی اس آگ کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے، اس کے اندر ہلکے درجے کا دھواں ہوتا ہے جو آنکھ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ہوتا ہے۔ تو کبھی آگ کی وجہ سے آپ دھوئیں کا یقین کریں گے اور کبھی یہ علت سے معلول ہوگا۔ کبھی دھواں دیکھیں گے تو آگ کا یقین ہوگا، دھواں نظر آ رہا ہے، آگ نظر نہیں آ رہی، ہم سمجھیں گے یہاں آگ ہے، چونکہ دھواں بغیر آگ کے نہیں ہوتا، اس کا مطلب آگ ہے۔ اور جب آگ ہوتی ہے تو دھواں ہوتا ہے، اگرچہ وہاں روشنی کی شدت کی وجہ سے دھواں نظر نہ آئے لیکن ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عقل سلیم سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم استدلالی ہے، وہ علم اکتسابی ہے۔ علم اکتسابی اس علم کو کہتے ہیں جو غور اور فکر سے حاصل ہو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما العقل فهو سبب للعلم ایضا، یہ کیا بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے آپ سے پہلے کہا میں متن حل کر رہا ہوں، یعنی جب مصنف نے فرما دیا کہ اصول علم کے ذرائع 3 ہیں، نمبر 1 حواس، نمبر 2 خبر صادق، نمبر 3 عقل۔ اب پھر فرماتے اما العقل فهو سبب العلم ایضا، عقل بھی حصول علم کا سبب ہے۔ یہ دوبارہ یہ بات اتنی تاکید سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ عقل بھی حصول علم کا سبب ہے؟ یہ آپ نے کیوں بات فرمائی؟ اس کی وجہ یہ ہے عقل کے مفید علم ہونے میں اہل حق کے ساتھ اہل باطل کا اختلاف ہے۔ عقل کے مفید علم ہونے میں اہل حق کے ساتھ اہل باطل کا اختلاف ہے۔ کن کا اختلاف ہے؟ سومنیہ، یہ فرقہ جو سومنات کی پوجا کرتے ہیں، ان کا اختلاف ہے۔ ملاحدہ، ان کا اختلاف ہے۔ فلاسفہ، ان کا اختلاف ہے۔ اختلاف اپنے درجے کے لیکن اختلاف ہے۔ مثلا سومنیہ اور ملاحدہ نظریات میں عقل کو مفید نہیں مانتے۔ فلاسفہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں عقل کو مفید علم نہیں مانتے، عام نظریات میں تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں عقل کو مفید علم نہیں مانتے۔ اور فلاسفہ یہ ریاضیات میں تو عقل کو مفید مانتے ہیں، عقائد میں عقل کو مفید نہیں مانتے۔ بات اچھی ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان نے دوبارہ عقل کے بارے میں تاکید کے ساتھ کیوں فرمایا؟ عقل کے مفید علم ہونے میں اہل باطل کا اہل حق سے اختلاف ہے۔ ایک اختلاف ہے سومنیہ اور ملاحدہ کا کہ وہ عقل کو نظریات میں مفید نہیں مانتے، اور ایک اختلاف ہے فلاسفہ کا، وہ ذات باری اور صفات باری میں عقل کو مفید علم نہیں مانتے لیکن ریاضیات میں اس کو مفید مانتے ہیں، ریاضیات کے اندر مانیں گے۔ اور اہل حق ریاضیات کے اندر بھی عقل کو مفید مانتے ہیں، ذات باری کے اندر بھی مفید مانتے ہیں، صفات باری میں مفید مانتے ہیں، اور اسی طرح نظریات کے اندر بھی عقل کو یہ مفید مانتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا؟ میں پھر بات کو دہراتا ہوں، اچھی طرح سے نشین فرما لیں کہ علامہ نصفی رحمہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ حصول علم کے ذرائع 3 ہیں۔ نمبر 1 حواس 5، نمبر 2 خبر صادق، نمبر 3 عقل سلیم۔ یہ ہے حصول علم کے ذرائع۔ حواس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، خبر صادق سے بھی ہوتا ہے، عقل سلیم سے بھی ہوتا ہے۔ اور خبر صادق کی پھر 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے خبر متواتر اور ایک ہے خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں حدیث کی قسمیں نہیں بیان کی جا رہی، مطلق خبر کی بات کی جا رہی کہ خبر متواتر ہے اور ایک خبر رسول ہے۔ یہ پھر نے فرمایا کہ خبر رسول سے علم استدلالی حاصل ہوگا، اور
خبر سے علم اکتسابی ہوگا۔ میں نے وہ دونوں صورتیں بتائی کہ علم اکتسابی کا مطلب کیا ہے اور علم استدلالی کا مطلب کیا ہے۔ جو خبر رسول سے علم حاصل ہوگا وہ علم استدلالی ہوگا۔ علم استدلالی کا معنی کہ اس میں چند باتیں ذہن میں رکھتے ہیں اور پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ چند باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اس شخص کی خبر ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ نمبر 2 اس کا دعوی نبوت دلائل سے ثابت ہے۔ نمبر 3 جو شخص دعوی نبوت کرے اور اس کا دعوی نبوت دلیل سے ثابت ہو پھر اس کی بات کو ماننا پڑتا ہے، اس کی بات کا انکار نہیں ہو سکتا، یہ علم استدلالی ہے۔ اور عقل سلیم سے جو علم حاصل ہوگا وہ علم اکتسابی ہوگا۔ علم اکتسابی کا معنی کیا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے لیکن غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے، غور کرتے ہیں پھر علم ہوتا ہے۔ میں نے اس کی مثال دی کہ جس طرح علت سے معلول کا علم، آگ سے دھوئیں کا علم، یا معلول سے علت کا علم، دھوئیں سے آگ کا علم، علم تو حاصل ہوتا ہے لیکن غور و فکر کرنا پڑا ہے نا۔ اب دھواں نظر نہیں آ رہا، آگ نظر آ رہی ہے، آپ سوچتے ہیں بھی جب آگ ہے تو دھواں تو ہوگا، اگرچہ روشنی کی شدت کی بنیاد مجھے نظر نہ آ رہا ہو لیکن ہے، تو یہ غور و فکر سے علم حاصل ہوگا۔ ذہن نشین فرما لیں۔ والالہام لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء عند اہل الحق، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنا۔ فرمایا اہل حق کے نزدیک الہام ایسا نہیں کہ اس سے کسی چیز کی یقینی معرفت حاصل ہو جائے۔ علامہ نسوی حصول علم کے ذرائع بیان فرما رہے تھے نا۔ حصول علم کا ایک ذریعہ حواس، حصول علم کا دوسرا ذریعہ خبر صادق، حصول علم کا تیسرا ذریعہ عقل سلیم۔ اب فرماتے ہیں حصول علم کا ذریعہ الہام نہیں ہے۔ الہام ایسا نہیں ہے کہ جس سے کسی چیز کی یقینی طور پر حقیقت معلوم ہو جائے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الہام کو اسباب علم سے خارج کیا ہے، حالانکہ الہام بھی اسباب علم میں سے ایک علم ہے، الہام سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی تو کیوں خارج کیا؟ جواب، اہل حق متکلمین کے ہاں الہام، اہل حق متکلمین کیا الہام علم کے اسباب میں سے نہیں، اس لیے اس کو اسباب علم میں شامل نہیں کیا۔ یہ اسباب علم میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ الہام کا معنی تھا اللہ کی طرف سے بطور فیض کسی امتی کے دل میں کوئی چیز آ جانا۔ اب پہلی بات سمجھیں کہ جو امتی کے دل میں آئی ہے اس پر کیا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، نفس کی طرف سے ہے، اس پر کیا یقین ہے؟ اس لیے ہم الہام کو موصول علم کا سبب قرار نہیں دے سکتے کہ اس میں یقین نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کوئی ایک رائے پیش فرمائیں جو قرآن کریم میں حدیث مبارک میں صراحتاً نہ ہو، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات میرے دل میں آئی ہے، ان کان الصواب فمن اللہ و ان کان الخطا فمن الشیطان، یہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، اگر یہ درست ہے تو اللہ کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہے تو شیطان کی جانب سے ہے۔ وہ یقینی طور پر نہیں کہتے کہ یہ بات جو میرے دل میں آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ بات ذہن نشین فرما لیں کہ الہام کو اسباب علم میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ الہام ہے امتی کے دل میں فیض کا آنا، اور اس پر یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے امتی کے لیے، تو اس کو علم کا سبب قرار نہیں دے سکتے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ اچھا، اس پر ایک سوال ہے کہ الہام کے بارے میں علامہ نسوی فرماتے ہیں کہ یہ اسباب معرفت میں سے نہیں ہے، اسباب علم میں سے نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں تو ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جس سے بظاہر سمجھ آتی ہے کہ الہام بھی علم کے اسباب میں سے ہے۔ مثلا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 3127، فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ مومن اللہ کے طرف سے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے۔ تو یا تو معلوم ہو رہا ہے کہ مومن کی فراست اللہ کی طرف سے ہے تو اسے ڈرنا چاہیے، تو حدیث ہے تو اسباب علم ہونا ثابت ہو رہا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں نہیں ہے؟
جواب ذہن نشین فرما لیں، جب ہم نے کہا کہ اسباب علم 3 ہیں تو ہمارے ہاں اس اسباب علم سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1، ایک ایسا سبب اور ایسا سبب جس میں 2 چیزیں ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز اسباب علم میں سے ایک سبب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اس کے ذریعے عوام کو بھی علم حاصل ہو، خواص نہیں، عوام کو بھی اس سے علم حاصل ہو۔ نمبر 2، اس سے حاصل ہونے والا علم بطور دلیل کے پیش کیا جا سکے، ہم سبب علم اس کو کہتے ہیں۔ اور الہام میں یہ دونوں چیزیں نہیں، ایک تو الہام خواص کو ہوتا ہے، عوام کا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا، الہام جس شخص پر ہوا اس کے حق میں تو حجت ہو سکتا ہے، دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہو سکتا، کیوں؟ نبی ہو تو اس پر وحی آتی ہے نا، وہ حجت ہے۔ اور اس کے اوپر الہام ہوا ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے میرا الہام ہے، لیکن دوسروں پر کسی ولی کا الہام حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا قطعی ہونا یقینی نہیں ہے، حجت کیسے ہوگا؟ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الہام کو اسباب علم میں شمار نہیں کیا۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ عام طور پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں اور کوئی تھوڑی سی اچھی بات کہنی ہو، بلکہ میں اس کو دوسری طرح سے کرتا ہوں، اپنا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ مجھ سے ایک ساتھی بیعت تھے، اور جب بھی کوئی اچھی بات وہ کہتے تو مجھے کہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی ہے، میرے دل میں اللہ پاک نے بات ڈالی، یعنی حتیٰ کہ میں اپنے فائدے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مجھے انہیں ہدیہ دیا اور کہا یہ ہدیہ قبول کرے، میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، میں آپ کو ہدیہ دوں۔ میں نے کہا ہدیہ تو میں آپ سے لے لیتا ہوں، لیکن یہ نہ کہیں کہ اللہ نے دل میں بات ڈالی، یہ نہ کہا کریں کہ میرے دل میں اللہ نے ڈالی ہے۔ اب یہ کہا دیا کریں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں، میرے دل میں خیال آیا ہے کہ میں یہ کام کر لوں۔ یہ نہ کہو کہ میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، یہ ممکن ہے شیطان نے ڈالی ہو۔ بھئی اس سے میں مطلب کسی کی نیت پر بھی شک نہیں کرتا، لیکن یہ نہ کہو یہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ عام طور پہ ہمارے گفتگو میں جب بھی کوئی تھوڑی سی اچھی بات کہنی ہو تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، میرے دل میں اللہ نے خیال ڈالا ہے۔ یہ نہ کہا کریں، یہ کہا کریں میرے دل میں خیال آیا ہے یا میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے۔ اب اگر اللہ کی طرف سے ہے تو سبحان اللہ، شیطان کی طرف سے ہے تو اللہ مجھے اس کے شر سے بچائے۔ تو اپنے دل میں ہر آنے والے خیال کو اللہ کی جانب منسوب نہ کیا کریں، بلکہ یوں کہا کریں کہ میرے دل میں خیال آیا، اگر تو درست ہے تو اللہ کی جانب سے ہے، غلط ہے تو شیطان کی جانب سے ہے، اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ تکلم بہت اہم چیز ہے، بات کہنا بہت اہم چیز ہے، اس کا بہت زیادہ آپ خیال فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والعالم بجمیع اجزائہ محدث، یہ دنیا، یہ جہان اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہے۔ اللہ کی ذات قدیم، اللہ کی صفات قدیم، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ازلی بھی ہیں، ابدی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز حادث ہے، نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ ایک وقت معدوم تھی، ایک وقت آئے گا معدوم ہو جائیں گی۔ اذ و آیان و اغراض، اللہ، اذ و آیان و اعراض، یہاں پہ انہوں نے عالم کے حادث ہونے کی دلیل پیش فرمائی ہے کہ عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یا وہ آیان ہیں یا وہ اعراض ہیں، یا وہ عین ہیں یا وہ عرض ہیں۔ آگے عین اور عرض کی تعریف بھی خود کر دی ہے۔ فالآیان ما یکون لہ قیام بذاتہ، آیان وہ ممکن اشیاء ہیں جو خود بخود قائم ہوں۔ والعرض ما لا یقوم بذاتہ، اور عرض وہ ہے جو خود بخود قائم نہ ہو۔ توجہ رکھیں، آیان جو خود بخود قائم ہو، ممکن جو خود بخود قائم ہو، کہتے یا تو مرکب ہوگا جیسے جسم ہے، ایک غیر مرکب ہوگا جیسے جزء لا یتجزا ہے، وہو الجزء الذی لا یتجزا، وہ چھوٹے درجے کا جزء جو تقسیم نہ ہو۔ یہ دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ یا وہ عرض ہیں ما لا یقوم بذاتہ ویحدث فی الاجسام والجواہر، اور عرض یہ قائم بذات نہیں ہوتا، یا کسی جوہر میں ہوتا ہے یا جسم میں ہوتا ہے،
کل الوان جیسے رنگ ہے، رنگ تو کسی جسم پر ہی ہوگا نا، بغیر کسی چیز کے رنگت نہیں ہو سکتی، کہ آپ کے ذہن میں نہ ہے کہ رنگ کی تو ڈبیا پڑی ہوتی ہے نا، یا رنگ سے مراد ہے رنگت، ایک ہے نیلا رنگ، ایک ہے نیلا پن۔ نیلا رنگ تو آپ ہاتھ پر ایسے دکھا سکتے ہیں، لیکن نیلا پن تب نظر آئے گا نا جب کسی کو رنگ کو لگائیں گے تو نیلا پن ظاہر ہوگا، ویسے کیسے ہو سکتا ہے؟ والاکوان یہ کون کی جمع ہے، حرکت سکون، والطعوم یہ طعام کی جمع ہے، جس طرح ذائقہ، والروائح ریح کی جمع ہے جیسے بوئیں، یہ قائم اور یہ عرض ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عالم حادث ہے، اس کی دلیل عالم یا عین ہوگا یا عرض ہوگا، اور عین یہ مرکب ہوگا یا جوہر، یہ مرکب ہوگا وہ جسم ہے، یا غیر مرکب ہوگا جزء اجزا ہے، اور یہ دونوں حادث ہیں، لہذا عالم بھی حادث ہوگا، یا عرض ہوگا، اور عرض ہمیشہ کسی جسم کے اندر ہوگا یا کسی جوہر کے اندر ہوگا، ویسے تو ہو نہیں سکتا۔ تو علامہ نصفی نے عالم کے حادث ہونے کی دلیل بیان فرمائی کہ عالم میں موجود تمام اشیاء یا عین ہے یا عرض ہے، عین ہے تو وہ بھی حادث، عرض ہے تو وہ بھی حادث۔ اچھا، عین اور عرض کے حادث ہونے کی دلیل کیا ہے؟ عین اور عرض یہ ہمیشہ متحیز ہیں، متحیز یعنی کسی نہ کسی مکان کے اندر ہوتے ہیں، اور متحیز یعنی کسی مکان میں ہونا یہ حادث ہونے کی دلیل ہے۔ مکان حادث ہے تو جو مکان میں ہوگا وہ بھی حادث ہے، لہذا عالم حادث ہے۔ عین اور عرض کسے کہتے ہیں؟ علامہ نے اس کی تعریف کر دی ہے، میں مزید عرض کرتا ہوں۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالی وفات 791 ہجری، شرح العقائد النصفیہ میں یہ فرماتے ہیں ان یتحیز بنفسہ غیر تابع تحیزہ لتحیز شیء آخر۔ عین اس ممکن کو کہتے ہیں جو قائم بالذات ہو اور کسی جگہ میں ہونے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ عرض کی تعریف مولانا سید شاہ حسن دیوبندی رحمہ اللہ وفات 1391 ہجری، احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں کل ممکن لہ قیام بالغیر ای یکون تحیزہ تابع لتحیز الغیر۔ عرض اس ممکن کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسرے کے تابع ہو۔ والمحدث للعالم هو اللہ تعالی الواحد القدیم القادر الحی العلیم السمیع البصیر الشائی المرید۔ عالم کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اس جہان کو پیدا کرنے والا یہ اللہ ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عالم حادث ہے، تو حادث کے لیے کسی محدث، کسی صانع، کسی پیدا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ عالم ممکن ہے، اور ممکن میں وجود اور عدم دونوں برابر ہوتے ہیں۔ وہاں وجود کے لیے کوئی مرجع چاہیے، یعنی آپ وجود کی جانب کو ترجیح دو گے تو پھر وجود ہوگا، اور وہ جو مرجع ہے اسی کا نام اللہ ہے، وہی محدث ہے، وہی صانع ہے۔ عالم یہ ممکن ہے، ممکن میں وجود عدم دونوں برابر ہوتے ہیں، وہاں وجود کے لیے کوئی مرجع چاہیے۔ اگر کوئی وجہ ترجیح نہ ہو تو ترجیح بلا مرجع ہوگی نا، کوئی توجہ، اور جو مرجع ہے وہ کون ہے؟ وہ صانع ہے، وہ محدث ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی چند ایک صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ واحد ہیں، اللہ قدیم ہیں، اللہ قادر ہیں، اللہ حی ہیں، اللہ علیم ہیں، اللہ سمیع ہیں، اللہ بصیر ہیں، اللہ شائی چاہنے والے ہیں، مشیت سے مرید، ارادہ سے اللہ تعالیٰ مرید ہے۔ مرید کا معنی وہ نہیں جو دنیا میں ہے پیر اور مرید، بلکہ یہاں مرید سے مراد ہے ارادہ کرنے والا، چاہنے والا، یہ اسی کو مرید کہتے ہیں۔ دنیا میں شیخ سے بیعت کرنے والے شخص کو بھی مرید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ارادہ کرتا ہے اپنی اصلاح کا، ارادہ کرتا ہے خود کو بدلنے کا، اس لیے مرید کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیعت کر لے اور اصلاح نہ کرنا چاہتا ہو تو مرید نہ ہوا۔ اگر کوئی شخص اصلاح کے بغیر آئے وہ مرید کیسے ہوا؟ تو مرید وہ ہوتا ہے دنیا میں پیر اور مرید میں جو اصلاح کے ارادہ ہو، زندگی بدلنے کا ارادہ ہو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہو، وگرنہ ارادے کا معنی ہوتا ہے چاہنے والا۔ لیس بعارض ولا جسم ولا جوہر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجز ولا مترکب۔ اللہ تعالیٰ عرض نہیں، اللہ تعالیٰ جسم نہیں، اللہ تعالیٰ جوہر نہیں،
اللہ تعالیٰ شکل و صورت والے نہیں، اللہ تعالیٰ محدود نہیں، اللہ تعالیٰ عدد والے نہیں، اللہ تعالیٰ حصوں والے نہیں، اللہ اجزاء والے نہیں، اور اللہ تعالیٰ مرکب نہیں۔ اللہ اکبر۔ ولا متناہن ولا یسو بالماہیت ولا بالکیفیہ، اللہ تعالیٰ متناہی نہیں ہے، اللہ پاک ماہیت کے ساتھ متصف نہیں کہ کوئی ان کا ہم جنس ہو، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی کیفیت کے ساتھ متصف ہے۔ ولا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان ولا یشبہ شیء ولا یخرج عن علمہ وقدرتہ شیء، اللہ تعالیٰ کسی خاص مکان میں نہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی زمانہ نہیں گزرتا، اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز باہر ہے۔ وَلَهُ صِفَاتٌ أَزْلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِ، اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ وَهِيَ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ، اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کا غیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہے، یہ ماننا پڑے گا، کیوں؟ جب اللہ کی ذات ازلی ہے، اللہ کی صفات بھی ازلی ہے۔ اگر آپ اللہ کی ذات کو ازلی مانیں، صفات کو ازلی نہ مانیں، تو پھر اللہ کا بغیر صفات کمال کیوں نہ لازم آئے گا؟ اور یہ عیب ہے، اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے۔ کیوں؟ عین کسے کہتے ہیں اور غیر کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو تو یہ عین ہے، اور ایک دوسرے کے بغیر ہو سکے تو یہ غیر ہے۔ اللہ کی صفات میں دونوں چیزیں نہیں۔ کیوں؟ توجہ رکھنا، دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو تو یہ ہے عین، اور دونوں میں سے ایک دوسرے کے بغیر ہو سکے تو یہ ہے غیر۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کا عین کیوں نہیں؟ اس لیے کہ صفت زائد سے ذات سے زائد چیز کا نام ہے، تو دونوں کا مفہوم ایک کیسے ہوا؟ اور غیر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ صفت تابع اور موصوف مطبوع ہے۔ اب تابع بغیر مطبوع کے ہو نہیں سکتا نا، تابع بغیر مطبوع کے، یعنی صفات اللہ کی ذات کے بغیر ہو، یہ تو ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر صفات کو، یہ بھی ممکن نہیں کہ اللہ بغیر صفت کمال کیوں ہوں گے، اور اللہ کی صفت کمال کے بغیر ان اللہ کا عیب ہے۔ اس لیے اللہ کی صفات نہ ہی اللہ کا عین ہے نہ ہی اللہ کا غیر ہے۔ دلیل نمبر 2، یہ عینیت اور غیریت، عین ہونا یا غیر ہونا، یہ جسم کے خواص ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو عینیت اور غیریت سے بھی پاک ہے۔ وَهِيَ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْحَيَاةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصْرُ وَالْإِرَادَةُ وَالْمَشِيَّةُ وَالْفِعْلُ وَالتَّخْلِيقُ وَالتَّرْزِيقُ وَالْكَلَامُ۔ صفات ازلیہ کو اب بیان فرماتے ہیں۔ صفات ازلیہ کون سی ہیں؟ علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، سمع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، مشیت ہے، فعل ہے، تخلیق ہے، ترزیق ہے اور کلام ہے۔ اب بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ صفات کی اقسام، اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ محکمات جن کا معنی واضح ہو، متشابہات جن کا معنی واضح نہ ہو۔ پھر محکمات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ یہ وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو، اور یہ 7 ہے، ان کو صفات بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 حیات، اس کی ضد موت ہے، اللہ حیّن تو ہیں، میت تو نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2 صفت علم، اس کی ضد جہل ہے، اللہ عالم تو ہیں، جاہل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3 صفت قدرت، اس کی ضد عجز ہے، اللہ قدیر تو ہیں، اللہ عاجز نہیں ہے۔ نمبر 4 صفت ارادہ، عزم و یقین، اس کی ضد تردد ہے، تو اللہ تعالیٰ مرید تو ہیں، لا یرید نہیں ہو سکتے۔ نمبر 5 صفت سمع، اس کی ضد سمن، بہرا پن ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہو سکتے ہیں، سمن نہیں ہو سکتے۔ نمبر 6 صفت بصر، اس کی ضد عمی، نبینا پن ہے، اللہ تعالیٰ بصیر تو ہو سکتے ہیں، عامہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 7 صفت کلام، اس کی ضد بکم، گنگا پن ہے، تو اللہ تعالیٰ متکلم تو ہو سکتے ہیں، غیر متکلم اللہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ایسے ہو۔ نمبر 2 صفات فعلیہ، یہ وہ صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہوں، جیسے احیاء زندہ کرنا، اس کی ضد اماتت مارنا، اللہ محیی بھی ہیں، اللہ ممیت بھی ہیں۔ اہدا ہدایت دینا، اضلال گمراہ کرنا، اللہ ہادی بھی ہیں، اللہ مضل بھی ہیں۔ اعزاز عزت دینا، اضلال ذلیل کرنا، اللہ معز بھی ہیں اور اللہ مذل بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہے۔
متشابہات کی دو قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ لغوی معنی معلوم نہ ہو، مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو، جیسے حروف مقطعات الف لام میم وغیرہ۔ یہ حروف مقطعات اللہ کی صفت ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ نمبر 2، معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ لغوی معنی معلوم ہو، مراد شرعی معلوم نہ ہو، جیسے ثم استویٰ علی العرش، استوا کا، علی کا، العرش کا لغوی معنی معلوم ہے، لیکن اللہ مستوی علی العرش یا مراد کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سوال، آپ نے کہا کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، محکمات، متشابہات۔ محکمات کی دو قسمیں ذاتیہ اور فعلیہ۔ متشابہات کی دو قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ سوال یہ ہے کہ بعض صفات ایسی جو متشابہات بھی نہیں اور محکمات کی دونوں قسمیں میں بھی نہیں، نہ ذاتیہ نہ فعلیہ، لیکن ہے اللہ کی صفت، ان کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ مثلا دیکھیں، حکیم، خبیر۔ اب حکیم اللہ کی صفت ہے، یہ متشابہات کی دونوں قسموں میں نہیں کہ حکیم کا معنی واضح ہے۔ اچھا، محکمات کی صفت ذاتیہ بھی نہیں کہ وہ ساتھ ہیں، ان میں حکمت ہے ہی نہیں، اور یہ صفات فعلیہ بھی نہیں، چونکہ صفت فعلیہ کا معنی ہوتا ہے اللہ اس صفت کی ضد کے ساتھ موصوف ہو، یعنی اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہوں اور حکیم نہ بھی ہوں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو صفت کی کس قسم کے اندر شامل کریں گے؟ جواب دیکھیں، یہ جو ہم نے کہا کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ پھر محکمات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ذاتیہ، نمبر 2 فعلیہ، اور ذاتیہ 7 ہیں۔ یہ جو ہم نے کہا نا ذاتیہ 7 ہیں، یہ الصفات ہے، کوئی ایسی صفت جو فعلیہ بھی نہ ہو اور متشابہات کی دونوں قسموں میں بھی نہ ہو تو وہ صفت محکمہ ہوگی اور ذاتیہ کے تحت شامل ہوگی۔ یہ 7 الصفات ہیں، اس کے علاوہ باقی صفات جو متشابہات بھی نہیں اور صفات محکمات فعلیہ بھی نہیں، وہ انہی 7 کے اندر کسی نہ کسی صفت کے اندر آ جاتی ہیں۔ صفت حکیم صفت علیم کے اندر آ جائے گی، صفت خبیر یہ بھی صفت علیم کے اندر آ جائے گی۔ علم ہوگا تو خبر ہوگی، علم ہوگا تو حکمت ہوگی، یہ تو بڑی واضح سی بات ہے۔ یہاں چند ایک باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، اشاعرہ کے نزدیک صفات ذاتیہ 7 ہیں، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سماع، بصر اور کلام، جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک صفات ذاتیہ 8 ہیں، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سماع، بصر، کلام اور تکوین۔ دوسری بات سمجھیں، اشاعرہ صفت تکوین کو مستقل صفت ماننے کی بجائے صفت قدرت میں شامل کرتے ہیں، اور ماتریدیہ صفت قدرت کو الگ اور صفت تکوین کو الگ بیان کرتے ہیں۔ تکوین الگ ہے، قدرت الگ ہے، اور اشاعرہ صفت تکوین کو قدرت کے تحت مانتے ہیں۔ تیسری بات، یہ جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اختلاف ہے یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں، کیونکہ دونوں فریق صفت تکوین کو صفت مانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ مستقل مانیں گے یا قدرت کے تحت مانیں گے، یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ سوال، یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ صفت قدرت اور تکوین میں فرق کیا ہے۔ صفت قدرت کا معنی ہوتا ہے ہو سکنا، اور صفت تکوین کا معنی ہوتا ہے ہو جانا۔ بس صفت قدرت کا معنی قادر ہونا، اور صفت تکوین کا معنی جس پر قادر ہے وہ کام کر دینا۔ بس یہ دونوں میں فرق ہے، ذرا اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ سوال یہ ہے کہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے صفات ذاتیہ 9 بیان کی ہیں، اور ہم بیان کر رہے ہیں کہ صفات ذاتیہ 7 ہیں۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 بیان فرمائی ہیں، اور ہم نے کہا کہ صفات ذاتیہ 7 ہیں۔ دیکھیں، علم، قدرت، حیات، سماع، بصر، ارادہ، مشیت، فعل، تخلیق، ترجیح، کلام، 11۔ سوال، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے صفات ذاتیہ 11 بیان کی ہیں، جبکہ صفات ذاتیہ یہ 7 ہیں، تو 11 کیسے بیان فرمائیں؟ جواب اس کا آپ کو گزشتہ گفتگو سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ صفات ذاتیہ یہ 11 سب صفات ذاتی ہیں، ان میں الصفات یہ 7 ہے، باقی صفات بھی صفات ذاتیہ ہیں لیکن الصفات صرف 7 ہے۔ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف
صفات محکمات کو بیان فرمایا ہے اور متشابہات کو بیان نہیں فرمایا۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے متشابہات کو یہاں بیان نہیں فرمایا، صرف محکمات کو بیان فرمایا ہے۔ ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ الفقہ الاکبر میں متشابہات کا ذکر بھی کریں گے، اور مزید مستقل میری اس پر کتاب توحید باری تعالیٰ سبق بھی ہے، فائل بھی ہے، آپ اس میں اس کی تفصیل ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وہ متکلم بکلام وصفۃ اللہ ازلیہ لیس من جنس الحروف والاصوات، اللہ رب العزت ایسے کلام کے ساتھ متکلم ہیں جو اللہ کی صفت ازلی ہے، حروف آواز پر مشتمل نہیں ہے۔ وہ صفۃ منافیۃ للسکوت والآفا، یہ کلام ایسی صفت ہے جو سکوت اور آفت یعنی گنگا ہونے اس کے منافی ہے۔ واللہ تعالی متکلم بہا آمر و ناہن و مخبر، اللہ تعالیٰ صفت کلام کے ساتھ متکلم ہیں، حکم دینے والے، منع کرنے والے، خبر دینے والے۔ یہاں علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ ان تین صفات کو بطور خاص دوبارہ ذکر فرما رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، صفت کلام، صفت تکوین، صفت ارادہ۔ یہ تین صفات بقیہ صفات کی نسبت علامہ نصفی کیا اہم تھی، اس لیے ان تین کو دوبارہ قدر تفصیل کے ساتھ حضرت نے بیان فرما دیا۔ لیس من جنس الحروف والاصوات، یہ جو کلام اللہ کی صفت ہے یہ آواز اور حروف پر مشتمل نہیں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس کی وجہ یہ کہ حروف اور اصوات یہ حادث ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام کلام نفسی ہے جو کہ قدیم ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ حروف اور آواز پر اللہ تعالیٰ کلام یہ مشتمل نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ایک صفت سکوت کے بھی منافی ہے، آفت کے بھی منافی ہے۔ آفت سے مراد کیا ہے؟ سکوت سے منافی ہے، آفت کی منافی ہے۔ آفت کا معنی کیا ہے؟ سکوت کا معنی ہوتا ہے قدرت کے باوجود کلام نہ کرنا، آدمی کلام کر سکتا ہو کلام نہ کرے، یہ ہے سکوت۔ کہتے ہیں فلاں بندہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، کیا مطلب؟ بول سکتا ہے لیکن نہیں بول رہا، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ جو بول ہی نہ سکے، گونگا ہو، کبھی اس کے بارے میں آپ نے سنا کہ فلاں بندہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو خاموش کا لفظ وہاں استعمال ہوگا جہاں قدرت کی کلام ہو اور پھر کلام نہ کرے، یہ ہے خاموشی۔ تو سکوت قدرت کے باوجود کلام نہ کرنا، یہ سکوت ہے۔ اور آفت آلات موافق نہ ہو، یعنی آدمی جو کلام کرنا چاہتا ہے، کلام کرنے کے آلات اس کے موافق نہیں ہیں، آلات نہیں ہیں۔ اور یہ جو عدم موافقت اور عدم توافق ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فطری طور پر ایسا ہو، جیسے گنگا ہے اور گنگے پن کی فطرت ہے کہ وہ نہیں بات کر سکتا، یہ طبیعت ہے، قدرت فطرت ہے اس کی۔ نمبر دو، عدم موافقت کمزوری کی وجہ سے ہو، جیسے ایک انسان ہے لیکن وہ بچہ ہے، اب بچپن میں بات نہیں ہوتی، جب بڑا ہوگا تو بات کرے گا۔ بچپن میں بات وہ کرتا ہے جو بات سمجھی نہیں جا سکتی، بڑا ہوگا تو وہ بات کرے گا جو سمجھی بھی اس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سکوت سے بھی کلام، اللہ کا کلام، یہ جو اللہ کی صفت ہے، یہ سکوت سے بھی پاک ہے اور آفت سے بھی پاک ہے۔ کیوں؟ سکوت اور آفت یہ عجز ہے، یہ عجز کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ عجز کی عیب سے اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر عجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عجز سے بالکل پاک ہے، کسی قسم کا عیب وہ نہ اللہ کی ذات میں ہے نہ اللہ کی صفات میں ہے، اور یہ دونوں عیب ہیں، اللہ پاک عیب سے پاک۔ والقرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ وہ مکتوب فی مصاحفنا محفوظ فی قلوبنا مقروء بألسنتنا مسموع بآذاننا غیر حال فیہا، قرآن مصاحف میں لکھا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں محفوظ ہے، زبانوں سے پڑھا جاتا ہے، کانوں سے سنا جاتا ہے، لیکن کان کے اندر حلول کیے ہوئے نہیں ہے۔ سنا تو کان سے جاتا ہے لیکن قرآن کان میں حلول کیے ہوئے نہیں ہے۔ والتکوین صفت اللہ ازلیہ وہو تکوینہ للعالم ولکل جزء من اجزائی لا فی الازل بل لوقت وجودی، تکوین اللہ رب العزت کی ازلی صفت ہے، اور تکوین کا مطلب کیا ہے؟
اللہ رب العزت کا عالم کے ہر جز کو ازل میں نہیں بلکہ اس کے وقت مقرر پر پیدا کرنا، یہ ہے تکوین۔ ان تکوین کا معنی کیا ہے؟ اللہ اس جہان کے ہر جز کو پیدا فرماتے ہیں جو اس کے پیدا ہونے کا وقت ہے، یہ ہے معنی تکوین کا۔ وَهُوَ غَيْرُ الْمُكَوَّنِ عِنْدَنَا، کہتے ہیں تکوین الگ ہے، مکون الگ ہے۔ تکوین فعل ہے، مکون مخلوق ہے، مفعول ہے۔ ظاہر فعل الگ ہوتا ہے، مفعول الگ ہوتا ہے، اگرچہ مفعول فعل پر صادر ہوتا ہے لیکن فعل الگ چیز ہے، مفعول الگ چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ ہمارے تکوین الگ ہے، مکون الگ ہے۔ وَالْإِرَادَةُ صِفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَزْلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ، ارادہ اللہ کی صفت ہے جو ازلی ہے اور اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ برویت اللہ تعالیٰ بالبصر جائزۃ فی العقل واجبۃ بالنقل، قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا اور یہ دیدار بندہ اپنی آنکھ سے کرے گا، یہ عقل سے عقلاً ممکن ہے اور نقلاً ثابت ہے، یعنی اللہ کا دیدار اس آنکھ سے ہونا عقل کے خلاف نہیں ہے اور نقل سے ثابت ہے۔ وقد ورد الدلیل السمعی بإیجاب رؤیت المؤمنین اللہ تعالیٰ فی دار الآخرہ، اور اس بات پہ دلائل شرعیہ قرآن و حدیث کے موجود ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ فَيُرَى لَا فِي مَكَانٍ وَلَا عَلَى جِهَةٍ مِّن مُقَابَلَةٍ أَوِ اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بین الرائی و بین اللہ تعالی، لیکن نہ تو خاص مکان ہوگا، نہ یعنی اللہ کسی خاص مکان کے اندر وہ بندہ دیکھے، نہ خاص جہت کے اندر اللہ کسی جہت سے دیکھے، نہ ہی آنکھ سے نکلنے والی شعاع سیدھی اللہ کے وجود پر پڑے گی، ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی بندے اور اللہ کے درمیان کوئی زیادہ مسافت ہوگی، یعنی نہ مسافت ہوگی جس طرح ہم دنیا میں کسی کو دیکھتے ہیں تو رائی اور مرئی کے درمیان مسافت ہے، مسافت ختم کر دے تو نہیں دیکھ سکتے، یعنی میں اس ہاتھ کو دیکھنا چاہتا ہوں تب دیکھوں گا جب ہاتھ اور آنکھ کے درمیان فاصلہ ہو، اگر فاصلہ کا میں اس کو آنکھ کے اوپر رکھ دوں تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کہتے ہیں اللہ کو دیکھیں گے، اللہ مکان سے پاک ہوں گے، جہت سے پاک ہوں گے، نکلنے والی آنکھ کی شعاع سیدھی جسم پڑے ایسا بھی نہیں ہوگا، اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ ایسا بھی نہیں ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، لیکن قیامت کے دن یہ دیدار ہوگا ضرور، یہ اس کو اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا اور آنا چاہیے، جنہوں نے عقیدہ نسویہ سے پہلے العقیدۃ الحسنہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی پڑھی ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قیامت کے دن دیدار ہوگا، اس دیدار کی دو صورتیں، ایک صورت کہ ایسے ہو جیسے انسان خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے اور پورا یقین ہوتا ہے، اور ایک صورت کہ بالکل آمنے سامنے اللہ تعالیٰ خاص صورت کے اندر متمثل ہوں اور جہت کے اندر ہوں، یہ ہوگا۔ آپ کہتے ہیں جہت سے پاک ہے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں دیدار ایسے ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو بات فرمائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ہوں گے، خاص شکل میں ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں متشابہات میں سے ہے، جس طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ دیکھے گا اور خاص شکل میں، اس کا معنی وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں شکل اور صورت ہوتی ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کے لیے ید کا لفظ ثابت کرتا ہے، لیکن ید ہمارے ید کی طرح نہیں بلکہ ید متشابہات میں سے ہے، اسی طرح احسن صورت کے اندر دیکھیں گے، لیکن احسن صورت کا معنی دنیا میں اچھی صورت کا ہونا یہ نہیں ہے بلکہ متشابہات میں سے ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ واللہ تعالی خالق لافعال العباد من الکفر والایمان والطاعت والعصیان، بندوں کے جتنے بھی افعال ہیں، کفر ہے، ایمان ہے، نیکی ہے، گناہ ہے، سب کے خالق اللہ ہے۔ وَهِيَ كُلُّهَا بِإِرَادَتِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ وَقَضِيَّتِهِ وَتَقْدِيرِهِ، بندوں کے تمام افعال اللہ پاک کے ارادے، اللہ کی مشیت، اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر کے بالکل مطابق ہے۔ افعال کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک افعال اختیاریہ، نمبر دو افعال اضطراریہ۔ انسان کے افعال اختیاریہ جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اہل السنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ یہ انسان کے افعال کے خالق اللہ ہیں اور کاسب بندہ ہے۔ زنا ایک فعل ہے، فعل کو پیدا اللہ کرتے ہیں لیکن ارتکاب بندہ کرتا ہے، کاسب بندہ ہے اور خالق اللہ ہے۔ جس طرح زہر بناتا حکیم ہے اور کھاتا کو بندہ ہے،
اس کو پیدا کرنا جرم نہیں، اس کو کھانا جرم ہے۔ تو بات ذہن نشین فرمان، اس طرح برے افعال کا پیدا کرنا جرم نہیں، امتحان ہے، ان کا ارتکاب کرنا ہی جرم ہے۔ نمبر 2 افعال اضطراری، وہ افعال جن کے اختیار بندوں کو نہیں ہوتا، اس پر سب کا اتفاق ہے، اس کے خالق اللہ ہی ہے۔ وَلِلْعِبَادِ أَفْعَالٌ اخْتِيَارِيَّةٌ يُصَابُونَ بِهَا وَيُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا، بندوں کے جو افعال اختیاریہ ہیں ان کے کرنے نہ کرنے کا بندے کو اختیار ہے، اس پر بندے کو جزا و سزا بھی ہوتی ہے۔ جو اچھا فعل ہے اس پر اچھا بدلہ ہوگا، جو برا کام ہے اس پر اس کو سزا ملے گی۔ وَالْحَسَنُ مِنْهَا بِرِضَاءِ اللَّهِ وَالْقَبِيحُ مِنْهَا لَيْسَ بِرِضَائِهِ تَعَالَى، بندوں کے اچھے کام پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور بندوں کے برے کام پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، تفصیلی گفتگو قضاء، قدر، مشیت پر الفقہ الاکبر میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں رضا اور مشیت میں فرق سمجھ لیں۔ مشیت کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندے کو اختیار دے دیں، وہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ اور رضا کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پسند کریں، کسی چیز سے خوش ہوں، کسی چیز سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دینا چاہا، چاہے تو نکاح کر لے، چاہے تو زنا کر لے۔ اب بندہ نکاح کرے گا تو بھی اللہ کی مشیت، زنا کرے گا تو بھی اللہ کی مشیت۔ اللہ نے چاہا میں بندے کو اختیار دے دوں، چاہے تو شربت پی لے، چاہے تو شراب پی لے۔ شربت پیے تو بھی اللہ کی مشیت، شراب پیے تو بھی اللہ کی مشیت۔ لیکن اللہ کی رضا یہ ہے کہ بندہ شراب نہ پیے، شربت پیے، زنا نہ کرے، نکاح کرے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو مشیت اور رضا میں فرق سمجھ لیں اچھی طرح، الجھن میں نہ پڑیں۔ مشیت کا معنی ہے اللہ نے چاہا کہ بندے کو اختیار دیں، وہ چاہے تو نیک کام کرے، چاہے تو گناہ کرے۔ مشیت کا معنی یہ نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ یہ کام کرے۔ ہم مشیت کا معنی وہ سمجھتے ہیں جو اردو میں مشیت کا معنی چاہت ہے، یا مشیت کا معنی چاہت نہیں ہے، وہ چاہت کا معنی رضا ہے۔ یا مشیت کا معنی ہے کہ بندے کو اختیار دینا اللہ کی طرف سے، یہ چاہنا کہ میں بندے کو اختیار دے دوں، یہ اور چیز ہے، اور پسندیدہ ہونا اور چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ میری چاہت ہے، یعنی یہ میری پسندیدہ ہے، تو یہ چاہت کا معنی پسندیدہ نہیں ہے۔ چاہت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دونوں کام کرنے کا اختیار دے دیا۔ اب بندہ گناہ یا نیکی جو بھی کرے گا اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اللہ نے اختیار نہ دیا ہوتا تو بندہ کرتا ہی نہ، اور اختیار نہ دیا ہوتا تو امتحان ہی نہ ہوتا۔ تو مشیت کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں، مزید بات انشاءاللہ فقہ الاکبر میں کریں گے انشاءاللہ۔ والاستطاعت مع الفعل وہی حقیقت القدرت التي يكون بها الفعل، کام کرتے وقت جو کسی کام کی طاقت ہوتی ہے وہی در حقیقت قدرت ہے جس کے سبب فعل واقع ہوتا ہے۔ وَيَقَعُ هَذَا الْإِسْمُ عَلَى سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ وَالْجَوَارِحِ، اور لفظ استطاعت اسباب، آلات اور سلامتی اعضاء پر بھی بولا جاتا ہے۔ وصیحت التکلیف تعتمد علی هذه الاستطاعہ، اور بندے کے مکلف ہونے کا دار و مدار بھی اس استطاعت پر ہے۔ ولا یکلف العبد بما لیس فی وسعہ، بندہ اس چیز کا مکلف نہیں ہوتا جس کی بندہ طاقت نہ رکھے۔ استطاعت کی دو قسمیں ہیں، استطاعت کے دو معنی ہیں۔ ایک استطاعت کا معنی توفیق کا ملنا، اور ایک استطاعت کا معنی صحت، سلامتی، اسباب، آلات کا میسر ہونا۔ یہ جو بندہ مکلف ہے اس کا مدار استطاعت کا اس معنی میں استطاعت پر ہے کہ بندے کے پاس اسباب موجود ہیں، بندہ صحیح سالم ہے، بندہ کام کر سکتا ہے۔ اور ایک استطاعت کا معنی توفیق کا ملنا، بندہ مکلف اس پر نہیں ہے کہ اس کو توفیق ملی ہے یا نہیں، مکلف اس بات پر ہے کہ اس کے پاس اسباب موجود ہے یا موجود نہیں۔ تو استطاعت کا یہ معنی کہ توفیق ملے، یہ ہے استطاعت مع الفعل، اور استطاعت کا یہ معنی کہ بندے کے پاس اسباب موجود ہوں، یہ استطاعت ہے قبل الفعل۔ تو بندہ جس استطاعت کی بنیاد پر احکام کا مکلف ہے وہ استطاعت قبل الفعل ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے عشاء کی نماز کا وقت ہوگا، عشاء کی نماز کا وقت بھی ہو، ہم نماز پڑھ بھی سکتے ہوں، پانی موجود ہو تو وضو کرے ہوں گے، پانی موجود نہیں مل سکتا، یا موجود ہے بیماری کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتے، اب ہمارے اوپر وضو کا حکم نہیں ہوگا لیکن نماز کا حکم ہوگا۔
اور اگر ایسی بیماری ہو خدا نخواستہ کہ جس میں آدمی اشارے کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھ سکے، اب نماز کا حکم نہیں ہوگا۔ تو بات سمجھ لیں، ایک ہے استطاعت کا معنی توفیق ملنا، ایک ہے استطاعت کا معنی اسباب اور صحت کا ہونا۔ انسان جس استطاعت کی بنیاد پہ احکام کا مکلف ہے وہ استطاعت بمعنی صحت اور اسباب کا ملنا ہے، اور یہ قبل الفعل ہے، فعل سے پہلے۔ اور ایک استطاعت بمعنی توفیق، انسان اس کا پابند نہیں ہے، اس کا مکلف نہیں ہے، یہ انسان کے علم میں نہیں ہے، اور یہ استطاعت مال فعل ہوتی ہے۔ ہاں، جب انسان کے پاس استطاعت بمعنی اسباب موجود ہو اور آدمی اس کو استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں بندے کو عمل کرنے کی، اور جب استعمال ہی نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عمل کی توفیق نہیں دیتے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم کہتے ہیں نا اللہ کی توفیق ہی سے کام ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان وضو بھی کرے، کپڑے بھی صاف کرے، نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ قبل الفعل ہے، اپنے پورے اسباب استعمال کرے، اللہ توفیق دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اسباب استعمال کرے اور اللہ توفیق نہ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب انسان کے اختیار میں جو سارے اسباب ہیں وہ ان کو استعمال کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، تو بندہ عمل کرتا ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو بندہ عمل کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب بندہ حسن نیت اسباب اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ میں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ لیں چونکہ مضمون اہم ہے، میں بڑا بار بار سمجھا رہا ہوں۔ استطاعت کا ایک معنی ہے اسباب کا ملنا، صحت کا ہونا، آلات کا ملنا۔ استطاعت کا دوسرا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کا ملنا۔ انسان احکام کا مکلف تب ہوتا ہے جب بندے کے اندر طاقت و استطاعت ہو، اس کا مطلب صحت بھی ہو، اسباب بھی ہوں، تو احکام کا مکلف ہوگا۔ اور استطاعت کا یہ معنی کہ اللہ کی توفیق ملنا، یہ انسان کے مکلف ہونے کی بنیاد نہیں کہ اللہ کی توفیق ملے گی تو انسان مکلف ہوگا، اللہ کی توفیق نہیں ملے گی تو مکلف نہیں ہوگا۔ صحت اسباب جمع ہوں گے تو احکام کا مکلف ہوگا، توفیق ملے گی تو پڑھے گا، توفیق نہیں ملے گی تو نہیں پڑھے گا۔ بندہ کہے گا کہ دیکھیں جب توفیق نہیں ملی تو نہیں پڑھی، بندے کا قصور کیا ہے؟ میں بات سمجھا رہا ہوں کہ جب انسان اسباب سارے حسن نیت سے استعمال کر لیتا ہے، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ توفیق دے دیتے ہیں، اور جب انسان اسباب کو اختیار نہیں کرتا، اللہ کا عام نظام ایسا ہے کہ اللہ توفیق نہیں دیتے۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ انسان عمل تو تب کرتا جب اللہ کی توفیق ہو، اور نہیں کر سکتا جب توفیق نہ ہو۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود یہی اعتقاد رکھے کہ اب بھی مجھے اللہ توفیق دیں گے، اللہ کا فضل ہوگا تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، اللہ کا فضل نہ ہو تو میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں، پھر بھی اعتقاد رکھے اللہ دے دیتے۔ تو استطاعت بمعنی توفیق یہ مال فعل ہے، اور استطاعت بمعنی صحت اور سلامتی اسباب یہ قبل الفعل ہے، اور بندہ جو حکام کا مکلف ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس کے بعد اسباب موجود ہیں یا موجود نہیں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اور یہاں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا والاستطاعت مع الفعل، اس سے مراد توفیق ہے، اور یہ جو فرمایا وَيَقَعُ هَذَا الْإِسْمُ عَلَى سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ، اس سے مراد استطاعت قبل الفعل ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ وَمَا يُوجَدُ مِنَ الْأَلَمِ فِي الْمَضْرُوبِ عقیب ضرب انسان والانکسار فی الزجاج عقیب کسر انسان وما اشبہہ کل ذالک مخلوق اللہ تعالی لا صنع للعبد فی تخلیقی۔ انسان کے مارنے کے بعد جو مضروب یعنی جس کو مارا ہے اس میں درد کا پیدا ہونا، اور شیشے کو توڑنے کے بعد شیشے کا ٹوٹ جانا، اور اس طرح کے جو دیگر افعال ہیں یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انسان کے افعال دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک وہ افعال جو انسان براہ راست کرتا ہے، براہ راست، میرے ہاتھ میں دیکھو پینسل ہے نا، میں یوں ہاتھ کو ہلا رہا ہوں، یہ میرا عمل ہے کہ میں ہاتھ کو ہلا رہا ہوں۔
لیکن جب میرا ہاتھ ہل رہا ہے اس کے اندر جو موجود پینسل ہے وہ بھی ہل رہی ہے، میں براہ راست ہاتھ کو ہلا رہا ہوں اور ہاتھ کے ہلانے کے ساتھ پینسل بھی ہل رہی ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ، میرے ہاتھ میں یہ پینسل ہے، میں نے ہاتھ کو چھوڑا ہے، دیکھیں اپنے اختیار سے چھوڑا ہے، یہ میرا فعل ہے، لیکن جب چھوڑا ہے تو پینسل گر گئی ہے۔ تو انسان کے بعض افعال وہ ہیں کہ جو انسان براہ راست کرتا ہے، جیسے ہاتھ کی حرکت ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے، یہ فعل پیدا اللہ نے کیا ہے، کیا انسان نے ہے۔ نمبر 2، وہ افعال جو انسان کے کسی فعل کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، جیسے انسان کسی کو مارتا ہے، مثلا میرا یہ ہاتھ ہے، میں نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو مارا، اب مارنے کی وجہ سے بائیں ہاتھ میں درد ہوا، یہ جو مارنا ہے یہ براہ راست میرا فعل ہے، اس فعل سے آگے درد کا ہونا وہ میرا فعل نہیں ہے، وہ اس درد کا نتیجہ ہے۔ تو جس طرح اس مارنے والے فعل کے خالق اللہ ہے، توجہ رکھنا، اس کے نتیجے میں جو درد ہوئی ہے یہ فعل ہے، اس کے خالق بھی اللہ ہے۔ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان مارے تو مضروب میں درد اس کے فعل بھی اللہ ہے، اور جب انسان شیشے کو توڑے، یہ تو انسان کا فعل ہے، توڑنے کے نتیجے میں شیشہ ٹوٹ گیا، اب یہ ٹوٹا ہے نا، فعل ہو رہا ہے، اس کے خالق بھی اللہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ دونوں قسم کے جو افعال ہیں ان کے خالق اللہ ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو انسان براہ راست کر رہا ہے اس کا حکم اور ہے، اور جو براہ راست انسان نہیں کرتا، معتزلہ کہتے ہیں ان کا خالق انسان خود ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ ہوتا ہے۔ والمقتول میت باجل والموت قائم بالمیت مخلوق اللہ تعالی والاجل واحد، مقتول اپنے وقت مقرر پر ہی مرتا ہے، اور موت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو میت کے ساتھ قائم ہے، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، نہ موت اس سے پہلے آتی ہے نہ موت اس سے بعد میں آتی ہے، تبھی موت مرے، کسی کے مارنے سے مر جائے۔ معتزلہ کہتے ہیں نہیں، مقتول اپنے وقت پر نہیں مرتا، زندگی ایام باقی ہوتے ہیں، ایک شخص مارتا ہے تو اس کی زندگی قبل وقت کے پوری ہو جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ، اہل حق کا عقیدہ قطعاً یہ نہیں، موت کے خالق اللہ ہے، بندہ اس کا خالق نہیں، بندہ اس کا کاسب ہے، لیکن بندہ مارتا ہے، کسی نے زور سے چوٹ ماری جو مر گیا۔ تو یہ جو موت آئی ہے، یہ جو موت آئی ہے، اللہ چاہتے تو مرتا، تو اس کے خالق اللہ ہیں، یہ بات اچھی طرح ذہن، بندہ اس کا خالق نہیں ہے۔ موت ایک وجودی چیز ہے، عدمی چیز نہیں۔ کیوں؟ موت کا وقوع کسی نہ کسی محل میں ہوتا ہے، اور جو چیز کسی محل کے اندر ہو وہ وجودی ہوتی ہے، عدمی نہیں ہوتی، اس لیے موت ایک وجودی چیز ہے۔ بندہ ضرب لگاتا ہے، اس کے نتیجے پر دوسرے بندے کی روح نکل جاتی ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ روح نکالنا تو بندے کے اختیار میں نہیں نا، مارنا اختیار میں تھا، مار دیا، اور روح نکالنا تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس کا خالق اللہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں بہت سارے اشکالات لوگ کرتے ہیں، میں نے عرض کیا میں الفقہ الاکبر میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا کہ بہت ساری الجھنیں ہیں، کبھی تقدیر پر ہے، کبھی کسی اور مسئلے پر، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا بہت ضروری ہے، میں نے کیا بھی ہے، میں پھر بھی انشاءاللہ کروں گا۔ والحرام رزق وکل یستوفی رزق نفسہ حلالا کان او حراما، حرام بھی رزق ہوتا ہے، ہر انسان اپنے مقدر کا رزق پورا لیتا ہے، خواہ رزق حلال ہو خواہ رزق حرام ہو، خواہ وہ رزق حلال ہو خواہ وہ حرام ہو۔ ولا یتصور اللہ یأکل انسان رزقہ او یأکل غیرہ رزقہ، کہتے ہیں تصور ہی نہیں اس بات کا، ممکن ہی نہیں کہ انسان اپنا رزق نہ کھائے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ انسان کا رزق کوئی اور کھا جائے۔ یہاں ایک تو یہ بات سمجھائی کہ حلال کو بھی رزق ہی کہتے ہیں، حرام کو بھی رزق ہی کہتے ہیں، اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ تو میں رزق حلال عطا فرما، یہ نہیں کہتے یا اللہ تو رزق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، مطلق رزق کی دعا نہیں مانگتے، رزق حلال مانگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمائے، جس میں کسب فعل انسان کا ہوتا ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان جیسے اسباب اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے اس کو نتیجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی انسان صبح جائے اور مزدوری کے لیے جائے،
ارادہ کرتا ہے اللہ طاقت دیتے ہیں، وہ چل پڑتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، پیسے لے کے گھر آ جاتا ہے، چیزیں لیتا ہے گھر آ جاتا ہے۔ اور کوئی شخص چوری کے لیے چلتا ہے، اس نے محنت کی ہے، چوری کی ہے، چیزیں خریدی ہیں، گھر آ گیا ہے۔ اب دیکھو، اگر جو مزدوری کرنے والا ہے محنت اس نے کی ہے، نتیجہ اللہ نے دیا ہے۔ جو چوری کرنے والا ہے محنت اس نے کی ہے، نتیجہ اللہ نے دیا ہے۔ مزدوری کرنے والے کی محنت ٹھیک تھی، نتیجہ حلال ہے۔ چوری کرنے والے کی محنت غلط تھی، نتیجہ حرام ہے، لیکن دیتے تو اللہ ہی ہے نا۔ ایک کو رزق حلال کہیں گے، ایک کو رزق حرام کہیں گے۔ تو یہ کہنا مقصود ہے کہ جو انسان کے مقدر کا رزق ہے، انسان اس کو ضرور لیتا ہے۔ اگر اس کی محنت ٹھیک ہوگی تو رزق حلال ملے گا، محنت غلط ہوگی تو رزق حرام ملے گا۔ رزق وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ فرمائے، محنت انسان کی ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ کوئی انسان میدان جہاد میں نکلے اور کافر کو مار دے تو موت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ مارا کس نے ہے؟ بندے نے۔ تو یہ موت ٹھیک ہوئی نا، یہ اجر بندے کو ملا جس نے مارا ہے۔ اچھا، کوئی انسان کسی کا مال لوٹنے کے لیے کسی کو مار دیتا ہے، مارا کس نے؟ فائر کس نے کیا؟ گولی کس نے چلائی؟ بندے نے۔ اور موت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اب اس پر اس کو گناہ ملے گا۔ تو جس شخص نے میدان جہاد میں تلوار چلائی، نتیجہ موت وہ اللہ نے دیا۔ کسی نے بے گناہ پہ تلوار اٹھائی، نتیجہ موت وہ اللہ نے دیا۔ تو موت ٹھیک ہو یا غلط اللہ ہی دیتے ہیں، وقت مقرر پر آتی ہے۔ فرق کیا تھا؟ اگر صحیح ترتیب سے ہے تو اجر ہے، غلط ترتیب سے ہے تو زجر ہے۔ بالکل اسی طرح کماتا انسان ہی ہے، حلال طریقے پر ہو نتیجہ اللہ دیتے ہیں، حرام طریقے پر ہو نتیجہ اللہ دیتے ہیں۔ طریقہ حلال ہوگا تو رزق حلال ہوگا، طریقہ حرام ہوگا تو رزق حرام ہوگا۔ یہ بات سمجھانے مقصود ہے کہ حرام بھی رزق ہے، حلال بھی رزق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ حلال رزق برکت والا وسعت کے ساتھ عطا فرما، برکت بھی ہو وسعت بھی ہو۔ اے اللہ رزق حلال برکت والا رزق وسعت کے ساتھ عطا فرما، ہم خود بھی کھائیں، ہمارے اہل و عیال بھی کھائیں، ہمارا خاندان بھی کھائے، ہمارے متعلقین بھی کھائیں، اور ہر کسی تک اللہ یہ وسعت پہنچ جائے۔ تو رزق حلال مبارک رزق اللہ تو وسعت کے ساتھ ہمیں عطا فرما۔ واللہ تعالی یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ اللہ رب العزت جسے چاہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ عام طور پر قانون یہی ہے، اسباب ہدایت بندہ اختیار کرتا ہے، ہدایت اللہ دیتے ہیں۔ اسباب ضلالت بندہ اختیار کرتا ہے، گمراہ اللہ فرماتے ہیں۔ وما هو الاصلح للعبد فليس ذلك بواجب علی اللہ تعالی۔ جو چیز بندے کے لیے زیادہ بہتر ہو اس کا کرنا اللہ تعالیٰ پر ضروری نہیں ہے۔ یعنی جو چیز بندے کے لیے مفید ہو اللہ پر کرنا ضروری ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایمان بندے کے لیے مفید ہے تو اللہ کے ذمہ لازم ہو کہ بندے کو ایمان کی توفیق دیں، ایسا نہیں ہے۔ نیک اعمال کرنا بندے کے لیے مفید ہے، اللہ نیک عمل کی توفیق ضرور دے، ایسا نہیں ہے۔ تو جو چیز بندے کے لیے مفید ہے اگر وہ اللہ کے اوپر لازم ہوتا دیں تو پھر بندے پر اللہ کا شکر کرنا واجب نہ ہوتا۔ کیوں؟ شکر تو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بندہ مستحق نہیں تو اللہ پھر بھی دے رہے ہیں۔ تو اصلح للعباد یہ بندے اللہ کے ذمہ فرض نہیں ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا واقعہ، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اصلح للعباد اللہ پر لازم ہے یا نہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں لازم ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کا میں نے بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، مناظرہ سنایا سے اس بات پر کہ ابو علی جبائی سے مناظرہ ہوا، اور مناظرہ کس بات پہ ہوا؟ کہا یہ بتائیں آپ معتزلی ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ جو اصلح للعباد ہے اللہ پر فرض ہے، 3 بندے فوت ہوتے ہیں، ایک نیک، ایک گنہگار، ایک بچہ، ان کے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کریں گے؟ کہا جی جو نیک ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، جو بچہ ہے اس کو جنت دیں گے، اور یہ جو بڑا ہے گنہگار اس کو جہنم دیں گے۔ تو کہا اگر یہ جو بچہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے بچپن میں موت کیوں دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ کہا جی اللہ تعالیٰ جواب دیں گے میں جانتا تھا
اگر تو بڑا ہوتا تو گناہ کر کے جہنم میں جاتا، تیرے لیے بہتر تھا کہ تو بڑا نہ ہوتا، میں نے سے تجھے بچپن میں موت دے دی ہے۔ تو کہا وہ جو بڑا اور گناہ گار اگر وہ اللہ سے سوال کرے کہ یا اللہ پھر مجھے آپ نے بچپن میں موت کیوں نہیں دی، مجھے بچپن میں موت دے دے تاکہ میں آج جہنم میں نہ جاتا، اسرا لینے بعد اللہ کی ذمت پر ایک کبیرہ گناہ والے اشکال کرے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا بولے چبائی کو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اعتزال کا مذہب چھوڑ کر اہل سنت پر آگے۔ وعذاب القبر للکافرین ولبعض وساط المؤمنین وتنعیم اہل الطاعۃ فی القبر وسؤال منکر ونکیر ثابت بالدلائل سمعیہ۔ قبر کا عذاب کفار کے لیے ہے اصل، اور بعض نافرمان ایمان والوں کو بھی ہوتا ہے، اور جنت کی نعمتیں اہل طاعت کو قبر کے اندر نعمت ملتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ منکر نکیر سوال کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ دلائل شرعیہ سمعیہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ والباس حق والوزن حق والکتاب حق والسوال حق والحوض حق والصراط حق۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا برحق، وزن اعمال برحق، اور حساب کتاب برحق، سوال برحق، حوض کوثر برحق، صراط پل یہ برحق۔ یہاں بات سمجھیں، دیکھیں قیامت کے دن انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ عجیب بات ہے کہ عقائد کی تقریباً تمام کتابوں میں لفظ باس استعمال ہوا ہے، اگرچہ قرآن کریم میں لفظ احیا بھی آیا ہے، لفظ باس بھی آیا ہے۔ قیامت کے دن اٹھائے جانے کو کبھی قرآن لفظ احیا کہتا ہے، کبھی لفظ باس کہتا ہے، لیکن کتب عقائد میں ہمیشہ لفظ باس ہی آتا ہے۔ اگر لفظ احیا ہو تو اس کا معنی کیا؟ قبر میں چونکہ حیات ہوتی ہے لیکن حیات مخفی ہے، اور قیامت کے دن حیات ہوگی، حیات ظاہری ہوگی۔ تو بسا اوقات لفظ باس آ جاتا ہے کہ آدمی کے اندر حیات پہلے بھی تھی لیکن حیات مخفی تھی، اب حیات ظاہری ہو گئی، تو اس کو سویا تک کھڑا کر دیا، اس کے لفظ باس آ گیا۔ اور کبھی حیات تھی لیکن مخفی، اور قیامت کے دن حیات و حیات ظاہری، تو وہاں پر اس کو حیات سے تعبیر کر دیا کہ قبر والی حیات سونے والے کی طرح تھی، اس کو میت کہہ دیا، اور وہاں کی حیات جاگنے والے کی طرح تھی، تو لفظ احیا آ گیا۔ لفظ احیا بھی آتا ہے، باس بھی آتا ہے، لیکن کتب عقائد میں عام طور پر لفظ باس ہی استعمال ہوتا ہے۔ والجنت حق والنار حق وہما مخلوقتان الآن موجودتان باقیتان لا تفنیان بلا یفنی اہلہما۔ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، یہ دونوں پیدا کی جا چکی ہیں، ابھی موجود ہیں، باقیتان یہ باقی رہیں گی، فنا نہیں ہوں گی، اور نہ ہی اہل جنت کبھی فنا ہوں گے، نہ ہی اہل جہنم کبھی فنا ہوں گے۔ بات الفقہ الاکبر میں کریں گے کہ بظاہر یہ عقیدہ قرآن کریم کی آیت کل من علیہ فان کے خلاف ہے، انشاءاللہ الفقہ الاکبر میں تفصیل سے بات ہوگی۔ والکبیرۃ لا تخرج العبد المؤمن من الایمان ولا تدخلہ فی الکفر۔ کبیرہ گناہ ایمان والے بندے کو ایمان سے نہیں نکالتا اور کفر میں داخل نہیں کرتا، یعنی مرتکب کبیرہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من الصغائر والکبائر۔ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جس کے چاہیں گے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ ویجوز العقاب علی الصغیرۃ والعفو وعن الکبیرۃ اذا لم تکن عن استحلال والاستحلال کفر۔ گناہ صغیرہ کے مرتکب کو سزا دینا ممکن ہے، گناہ کبیرہ کو اگر حلال سمجھ کر نہ کیا جائے تو اسے معاف کرنا ممکن ہے۔ گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اللہ چاہیں تو صغیرہ پر بھی سزا دے دے، چاہیں تو کبیرہ کو بھی معاف فرما دے۔ ہاں یہ شرط ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کرے، حلال سمجھ کر نہ کرے۔ حلال سمجھ کے کیا تو کافر ہو گیا، یہ گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا بلکہ گناہ کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر ہوا۔ والشفاعۃ ثابتۃ للرسل وللاخیار فی حق اہل الکبائر۔ انبیاء علیہ السلام رسولوں کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کا حق حاصل ہوگا کہ جن نے کبیرہ گناہ دنیا میں کیے یہ ان کے لیے سفارش کر سکتے ہیں۔ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ وَإِن مَاتُوا مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ۔ مومن جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں اگر یہ جہنم میں چلے بھی گئے تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، یعنی اگر تو توبہ کی اللہ معاف فرما دے کہ جہنم میں جائیں گے، اللہ چاہے تو اپنے کرم سے جہنم میں جانے ہی نہ دے، لیکن اگر قانون کے مطابق جہنم میں چلے بھی گئے
بغیر توبہ کے ایک مرتکب کبیرہ جو مرنے والا ہے، قانون کے مطابق اگر یہ جہنم میں چلا بھی گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے براہ راست جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ رکھے، جہنم کی بو سے بھی محفوظ رکھے، جہنم کے تپش اور لو سے بھی محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ باقی کا